सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा आयत नंबर 50 तक करेंगे। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिर्फ हम रनिंग ट्रांसलेशन देख रहे हैं सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा आयत नंबर 1 से 50। सूरतुल फातिहा फतह यफ्तिहु ओपनिंग के लिए आता है और सूरह फातिहा ओपनिंग होती है, सूरह की कुरान की ओपनिंग होती है और सूरह फातिहा के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। और सूरतुल फातिहा मक्की सूरा है और इसमें 7 आयतें हैं और इसमें इसको कहते हैं सबाउल मसानी, मतलब रिपीट होने वाले आयतें। उम्मुल किताब मतलब मदर ऑफ द बुक, फाउंडेशन है, ये एसेंस है कुरान का और ये इसके बगैर नमाज कंप्लीट नहीं होती। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला बताए कि ये फेवर है और ये नमाज नहीं होती बगैर इसके। और सूरतुल फातिहा करके आप पढ़ के दम भी कर सकते। 7 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है और मुसलसल रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरे में है एक्सेप्ट सूरतुत तौबा। तो टोटल कितने हैं सूरतें? 114। सो 113 में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ अल्लाह के लिए है, सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है और जो सारे जहां का पालने वाला है। अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला और रहमान और रहीम है। तो फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फर्स्ट आयत में अल्लाह के नाम से जो रहमान व रहीम है और तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है। फिर आगे हम देखते हैं रहमान और रहीम है। फिर अल्लाह ताला की सिफ्त जो रहमान और रहीम की बात होती है, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, तो रहमान भी है और रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, जो जज़ा रोज़े जज़ा का मालिक है, यौमिद्दीन। और फिर आगे बताते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। आयत नंबर 5, 6 और 7 में यहाँ पर बताया जाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तो बगैर सूरह फातिहा की नमाज नहीं होती है। यहाँ पर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। और सीधा रास्ता कैसा है? उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो ऐसा रास्ता जिस पर तूने ऐसा रास्ता नहीं जिन पर तूने इनाम किया, ना उनका रास्ता जिस पर तू गज़ब हुआ और ना गुमराहों का रास्ता जिस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला गुस्से हुए, उनकी बात हो रही। अब सूरतुल बकरा पढ़ा करो, शयातीन भाग जाया करते हैं क्योंकि जहाँ सूरतुल बकरा पढ़ा जाता है वहाँ पर शैतान नहीं रहते। और सूरतुल बकरा और आले इमरान ज़हरावैन, 2 चमकती हुई लाइटें और 2 शेड करने वाली चीज़ें हैं जो परिंदों के झुंड के शक्ल में या क्लाउड के शक्ल में, सायबान के शक्ल में आएंगे। जब इतनी ज़्यादा हीट रहेंगी, टेंडेंसी इतनी ज़्यादा रहेंगी, जब सूरतुल बकरा और आले इमरान आपको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन कौन? जो पढ़ने वाले हैं, चाहे आप सूरतुल बकरा आले इमरान रेगुलर पढ़ते हैं या इसको मेमोराइज, और जिसके ऊपर जादू जिन का असर है तो वो रेगुलरली सूरतुल बकरा पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे शैतान गालिब नहीं आ सकता। और स्पेशली आयतल कुर्सी है इसमें, जो अल्लाह इसमें अज़म कहते हैं, उसके नाम से जब दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। एंड ऑल्सो जो आखिरी आयतें हैं सूरतुल बकरा के 283 ऑनवर्ड्स, तो वो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे मेराज पे तो वो ट्रेजर ऑफ जन्ना में से मिले थे, तो वो भी पढ़ना चाहिए सोते वक्त। और ब्यूटीफुल सूरा है, इसमें बहुत सारे अहकामात हैं। विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं। अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ मुक़त्तात है जिसका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। ये अल्लाह की किताब है, इसमें ज़रा शक व शुबा की गुंजाइश नहीं।
یہ ہدایت دینے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ہدایت کس کے لیے ہے؟ للمتقین کے لیے۔ اب یہاں پر بتایا جاتا ہے وہ لوگ کون ہیں متقین، جو یقین رکھتے ہیں پوشیدہ چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3 ہم سورۃ البقرہ کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، ہم ڈیٹیل تفسیر نہیں جا رہے ہیں، صرف رننگ ٹرانسلیشن۔ اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تم پر اتارا گیا ہے یعنی قرآن اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے اتاری گئی ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 5 سورۃ البقرہ۔ یہی لوگ ہے اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہے اور یہی لوگ پوری کامیابی میں ہیں۔ تو یہ مفلحون کون ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ لوگ ہیں اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہے اور یہی لوگ اپنی کامیابی پانے والے ہیں، مکمل سکسیسفل لوگ ہیں۔ یہ دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ دنیاوی کوئی چیز نہیں، یہ سکسیسفل ہے۔ بلا شبہ کافروں کے لیے بات برابر ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تو وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ اور پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ ایمان نہیں لائے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہ آنکھ، کان، یہ جو اللہ کی راہ میں نہیں یوز کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ اس پہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ۔ اور بعض آدمی کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے، مطلب انسان کی بات ہو رہی، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، دراصل ایمان نہیں لائے۔ تو کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ایکچولی وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لائے۔ تو آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ سمجھتے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور یہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ آگے فرماتے خود تو اپنے شعور اور احساس کی قوت سے بھی محروم ہیں۔ آیت نمبر 10 سورۃ البقرہ۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے اس میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ایک مرض ہے ان کے اندر، فزادہم مطلب اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیے، لاہم مرضا اس کے مریض کو، مرض کو، ولہم عذاب علیم اس کے وجہ سے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 سورۃ البقرہ، ہم جز 1 کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وہ ایکچولی ریئلائز بھی نہیں کر رہے کہ کس طرح فساد کر رہے ہیں۔ خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں مگر کوئی شعور نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 13 میں خبردار، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ایمان لاؤ جیسے کہ یہ لوگ لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے کہ یہ بے وقوف لائے ہیں؟ خبردار، دراصل یہی بے وقوف ہے مگر نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 14 سورۃ البقرہ۔ اور جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، اور جب تنہا اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں مطلب ہم خیال، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں،
ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، مستہزئون مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان منافقوں سے مذاق کرتا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ شرارت اور سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ کیا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اندھے پھرتے رہیں گے۔ یہ وہی ہے جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں، نہ تو ان کو تجارت مفید ہوئی اور نہ ہدایت ہی ملی۔ اب تجارت جو بھی ان لوگ کر رہے ہیں وہ اٹس ناٹ گونا ہیلپ دم۔ آیت نمبر 16 سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں ان کی مثال تو اس شخص کی مانند ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی، جب اس کے آس پاس چیزیں روشن ہو گئی تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی، مطلب سنیچ کر لیے، لے لی اللہ تعالیٰ، اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، اب وہ کوئی چیز بھی نہیں دیکھتے۔ کیا ہے؟ اب یہاں پر وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آیت نمبر 18 سورۃ البقرہ، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اب واپس نہ ہوں گے۔ سمن بکمن ہو گئے وہ لوگ، بہرے اندھے ہو گئے، اب وہ واپس نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 19 اب پھر ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، یہ مثال ان منافقوں کی ہے کہ آسمان سے مہ برس رہا ہے، مطلب بارش، اور اس میں اندھیرے ہے اور گرج اور چمک ہے۔ کیا ہے؟ اندھیرا ہے، کلاؤڈی ہے، ڈارک ہے، چمک رہا ہے، جو اس بارش میں باہر ہے۔ بہار مطلب ایک دم بارش میں کیسا ہے؟ پورا اندھیرے، چمک، بارش میں بہار ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان کافروں کو اپنے احاطے میں، مطلب انسرکل کر لیے، احاطے میں قریب ہے، احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ محیطم بالکافرین، انسرکل کر لیے اللہ تعالیٰ ان کو۔ آیت نمبر 20 میں قریب ہے کہ یہ بجلی کی چمک ان کی بینائی اچک لے، مطلب وہ اگر بجلی سے کیا ہوں گا؟ اندھے ہو جائیں گے۔ جب بجلی اپنی روشنی ڈالتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سماعت اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو ضائع کر دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کے سمجھا رہی کہ جب آسان چیزیں آتے تو کر لیتے، مشکل آتے تو پھر وہ نہیں کرتے۔ اور یہ بات ہو رہی منافق کے کانٹیکس میں بات ہو رہی، اور منافق کوئی بھی ہو سکتا۔ آیت نمبر 21 اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یا ایھا الناس سے مخاطب ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہاں پر امپریٹو امر دیا جا رہا ہے کہ عبادت کرو، جیسا ہم بولتے ہیں نا ڈوز اینڈ ڈونٹس، جو بھی ڈوز ہے آپ نا ریڈ کلر سے مارک کریے، جو گرین کر لیجئے ڈوز، اور ڈونٹس کیا ہے؟ ریڈ کلر کریے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 22 میں جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے کے ذریعے سے تمہارے غذا پھل پیدا کیے، سو تم اللہ کے ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے پوچھتے بھی ایسا کرتے ہوں۔ یہاں پر شرک کی تردید کی جاری ہے۔ آیت نمبر 23 اور اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، کتاب کون سی؟ قرآن، اور بندہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم ایسی ہی صورت بنا لاؤ اور اپنی حمایتیں مطلب ہیلپرز کو بلاؤ جو اللہ کے سوائے ہو اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک اوپن چیلنج دے رہے ہیں، اور اگر تم سمجھتے، یہاں پر صورت کی بات آئی، کہیں پر آیت کی بات آئی، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم ایسی صورت بنا لاؤ، چیلنج ہے۔ مطلب سورۃ الکوثر کو بھی جب مینشن کیا گیا، مطلب
مکہ میں، تو وہ سورہ کوثر کے مطلب ان دیٹ کمپٹیشن سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورت ہے، تو بھی ان لوگ کچھ اس کو بھی نہیں وہ کر سکے، اس سورت کے بدلے میں بھی کوئی ایک چیز بھی نہیں بنا سکے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ رائٹر کون ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 24، پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے ہیں آیت نمبر 24 میں سورۃ البقرہ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بتا رہے ہیں کہ آپ کر ہی نہیں سکتے، بالکل نیور ایور کر ہی نہیں سکتے، اور اس آگ میں پھینکیں گے جس کا ایندھن کیا ہے؟ پتھر اور انسان ہے، اور وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے جنات ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، جب پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے تو وہ بول اٹھیں گے، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو مل چکے، اور واقعی ان کو وہی دیے جائے گا جو اس سے ملتے جھلتے ہیں، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی۔ یہ دیکھیں یہاں پر اسپاؤس ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف مطلب کیونکہ ازواج کا زوج سے ازواج جو پاکیزہ ہوں گی، ہسبینڈ وائف کے لیے، وائف ہسبینڈ کے، اور وہ ہمیشہ جنات میں رہیں گے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ جنت نہیں، جنتیں ہیں، مور دین ون ہے۔ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، اور ان کے لیے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے لیے فروٹس ہے اور اچھا پروویژن ہے، اور فروٹس بھی کیسے ملتے جلتے ہیں؟ جو آپ اس دنیا میں کھائے اس طرح کے ہے، تاکہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ نہیں آنا۔ جب ہم چھوٹے بچوں کو کوئی چیز پہلے کھلاتے تو وہ تھوڑا ٹیسٹ کرتے، ویسے ہی انسان کی فطرت میں ہے، تو اس طرح سے ملتے جھلتے ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ایک پاکیزہ اسپاؤس رہیں گے آپ کے لیے، ازواج رہیں گے مطہرہ، پیور کلین۔ اب کوئی ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے سے بعض اوقات یہ رہتا کہ ان کے پاس سے اسمیل آ رہی، وائف کے پاس سے یا ہسبینڈ کے پاس سے اسمیل آ رہی، ویسا کچھ بھی نہیں، ایون ان کے اندر کینہ، کپٹ، حسد، جلن کچھ بھی نہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو کیا ہے؟ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آیت نمبر 26 سورۃ البقرہ، ان اللہ، اب یہاں پر پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیکھتے، اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چیز کی، سو جو ایمان لا چکے ہیں وہ تو یہی یقین کریں گے کہ وہ مثال یقیناً حق ہے، اور جو لوگ کافر ہیں یہی کہتے رہیں گے کہ اللہ کا اس مثال سے مطلب کیا تھا؟ اس سے وہ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو راہ دکھاتا ہے، اور اس سے وہ بدکاروں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ کوئی مثال جب اللہ تعالیٰ پیش کرتے، اگر وہ مثال سے آپ گائیڈنس لے رہے ہیں تو آپ اسٹیڈ فاسٹ ہے، آپ صحیح راستے پہ ہیں۔ اگر آپ وہ مثال سے مس گائیڈ ہو جا رہے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ مکھی کی مثال کیوں دیے، مچھر کیوں مثال دیے؟ کیونکہ ہم غیب پہ ایمان لاتے، ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ غیب پہ ایمان لانا۔ اگر جب اس طرح سے باتیں کریں گے، اس کا مطلب آپ کے ایمان میں کمی ہے، آپ شیکی ہے۔ آیت نمبر 27 سورۃ البقرہ، جو اللہ سے اپنے وعدے کو اس کے استحقام کے بعد توڑ دیتا ہے، مطلب آپ ایک کوئی چیز آپ پرومس کرے اور اس کے بعد توڑ دے رہے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جوڑ رکھنا، اس کو وہ کاٹتے ہیں۔ کس چیز کا حکم ہے؟ کہ رشتے، جو رحم کے رشتے ہیں اس کو جوڑنا ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے۔ تو اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، رشتوں کو مت کاٹو، جو رشتے کاٹیں گے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے، تو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے۔ اس کو تو وہ کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان میں رہیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ ہم الخاسرون، یہ لوزرز ہے،
کیونکہ یہ ایک تو پرامس بریک کر رہے ہیں اور جو چیز جوڑنا ہے وہ توڑ رہے ہیں، رشتوں کو توڑ رہے ہیں۔ آیت نمبر 28، تم کس طرح اللہ سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، سو اللہ نے تم کو جاندار بنا دیا، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم سب اسی کے طرف لوٹے جاؤ گے۔ کیا ہے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات، اموات موت سے ہے، موت ڈیڈ تھے ہم، دنیا میں نہیں آئے تھے، فاحیاکم اللہ تعالیٰ ہمارے کو ماں کے پیٹ میں بھیج دیا، ثم یمیتکم پھر ہم مر جائیں گے، ثم یحییکم ڈے آف ججمنٹ میں اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے ہم کو، ثم الیہ ترجعون ہم سب کو لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ آیت نمبر 29، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ جو بھی زمین میں ہے پیدا کیا، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ کی تو 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا۔ آیت نمبر 30 میں اب یہاں پر آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، کس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ اور جب تمہارا رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنے نائب بناؤں گا، مطلب ایک خلیفہ، ایک لیڈر بنائیں گے، انہوں نے کہا کیا تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو اپنے میں فساد کرے گا؟ مطلب یہ فرشتے کہہ رہے کہ آپ اس کو بنانا چاہ رہے ہیں نائب لیڈر جو ہو سکتا ہمارے اندر آ کے فساد کرے، آؤٹ آف کنسرن یہ بات کہہ رہے تھے فرشتے، اور خون خرابہ کرے گا، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، مَن یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو پاکی بیان کرتے ہیں، جو حمد و ثنا کرنے کی بات کہہ رہے ہیں، حمد کے ساتھ، اور آپ کو بے عیب جانتے ہیں، بے عیب جانتے ہیں مطلب قال نسبح بحمدک ونقدس لک، پاک ہے، قدس سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ بولتے کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو تم لوگ کہہ رہے ہو یو ول کم ٹو نو، کہ میں جو جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو کل چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب آدم علیہ السلام کو کیا کرے؟ نیم سکھا دیے چیزوں کے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا اب تم بتاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ تو اب یہاں پر دیکھیے علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، آدم علیہ السلام کا ایک ٹیسٹ ہو رہا، اور آدم علیہ السلام کو کہا جا رہا کہ یہ جو بھی چیزوں کے میں نے نام سکھا ہے آپ یہ بتائیے، اور انہوں نے بتا دیا۔ آیت نمبر 32 میں تو وہ بولے تو پاک ذات ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا، کیا تو بہت پاک ذات ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے بس جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ تو کیا ہے؟ فرشتے نا پروگرامڈ ہے، انسان کے جیسا فری ول نہیں ہے، بلا شبہ تو ہی خوب جاننے والا، حکمتوں والا ہے۔ تو یہاں پر بول رہے ہیں کہ انکا انت العلیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علم جاننے والا اور حکمت والا ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 33 سورۃ البقرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، اب یہاں پر فرشتوں کو حکم دیا جا رہا اللہ تعالیٰ کے طرف سے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، ابلیس نے نہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب ابلیس کیا کرا؟ الا مگر، سوائے، ایکسیپشن کیا ہے؟ ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابا مطلب ہارشلی روڈلی انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آیت نمبر 35،
اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک چیز بیان کرے کہ سب چیز اوپن ہے ایکسپٹ وہ شجر وہ ٹری کے پاس نہیں جانا ہے اور اس کا پھل بھی نہیں کھانا ہے، دیٹ واز فاربیڈن۔ اب شیطان کا کام کیا تھا، ہی گاٹ جیلس کیونکہ سجدہ کرنا تھا اینڈ ہی ڈنٹ ڈو دا سجدہ، تو جیلس ہو گیا ابلیس۔ پھر شیطان نے درخت کے بارے میں دونوں کو لغزش میں ڈال دیا۔ اب شیطان کون ہے، ابلیس کی بات ہو رہی، اور دونوں کون ہیں، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ اب یہاں پر تثنیہ کا صیغہ آئے گا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا ہما کیوں آ رہا، تثنیہ کیوں آ رہا، آدم اور حوا علیہ السلام کی بات ہو رہی، ڈال کر جنت سے نکال دیا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ آپس میں دشمن رہو ایک مدت تک، تمہارا ٹھکانہ اور زندگی کی پونجی زمین پر ہے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، آدم اور حوا علیہ السلام اور ابلیس کو ایکسپیل کر دیے، نکال دیے جنت سے۔ پھر آدم نے اپنی ہی رب سے توبہ سے کچھ الفاظ سیکھ لیے اور توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 37 میں ابلیس جو بھی بہکا دیا لیکن آدم اور حوا علیہ السلام ریئلائز کر لیے، توبہ کرے، کلمات فتاب علیہ، تو کیا توبہ کے کلمات پڑھے، سورۃ الاعراف میں آتا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دو ورنہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے، ہم لوزرز ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے ابلیس اور آدم علیہ السلام میں ڈفرینس کیا ہے، ابلیس غلطی کر کے بھی آج تک نہیں ریئلائز کرا، آدم علیہ السلام دیر اینڈ دین جب ہی ریئلائز کرے۔ تو ہم آدم علیہ السلام کو فٹ سٹیپس فالو کرنا چاہتے یا ابلیس کے، وی ہیو ٹو چیک اوور سیلف۔ دیکھیے ایگو انا یہ کچھ بھی نہ رہتی، ہم کو سمینا واتانا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، دیٹس اٹ۔ آیت نمبر 38، ہم نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تم کو میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچی تو جو کوئی میری ہدایت پر چلتا رہے گا تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم اور رنج۔ تو کیا ہے وہ یہاں پر اگر ہدایت پہ رہیں گے تو 2 تھنگس ملیں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف بھی نہ ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے خوف دوزخ میں جانے کا اور غم اس بات کا رہیں گا کہ اللہ ہم کو کسی طرح جنت میں لے جائے، ہم دوزخ میں جانا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ہم کو فرگیونیس کر دے۔ آیت نمبر 39، اور جو کفر کرے گا ہماری آیتوں کو جھوٹ جانے گا وہ اسی دوزخ میں ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو اب یہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں تو کیا ہوگا، اصحاب النار ہے، وہ دوزخ کے ساتھی، ہم فیہا خالدون، وہ پرماننٹلی دوزخ میں رہیں گے۔ آیت نمبر 40 سورۃ البقرہ، اب یہاں سے بنی اسرائیل کی بات شروع ہو رہی، اے بنی اسرائیل یاد کرو، یا بنی اسرائیل لذکروا نعمت اللتی، تو اے بنی اسرائیل یاد کرو۔ اب بنی اسرائیل کو بار بار یاد دلاتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں ہیں، یاد کرو میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کیا ہے، اور پورا کرو وہ عہد جو تم نے مجھ سے کیا ہے، تو میں تم سے وعدہ پورا کروں اور تم صرف مجھ سے ڈرو۔ تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو وعدہ ہے فلفل کر دو، وہ ٹریٹی جو بتائے، اینڈ آلسو ہدایت پہ چلو اور مجھ سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي۔ پھر آیت نمبر 41 میں، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، کس بات کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، قرآن کی بات ہو رہی ہے، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ آیت نمبر 42، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت فروخت کرو اور صرف مجھ سے ڈرا کرو، اور حق کو ناحق یعنی باطل کے ساتھ
कलत मलत मत करो और नाहक को छिपाओ जबकि तुम उसको जानते हो। आयत नंबर 43 और नमाज को कायम रखो और रखो और ज़कात दो और नमाज में झुकने वालों के साथ झुकते रहो। क्या है? वक़ीमुस्सलात वातुज़ ज़कात वर्कऊ मार राकीन। आयत नंबर 44 क्या तुम दूसरों को तो नेकी का हुक्म करते हो और अपने आप को भूल जाते हो जबकि तुम किताब इलाही पढ़ते रहते हो। क्या तुम अपनी अक्ल से सोचते नहीं? आयत नंबर 44 में बोल रहे हैं कि अफला ताखिलून, क्या अक्ल से काम नहीं लेते? आयत नंबर 45 में सूरतुल बकरा अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, सब्र और नमाज से काम लो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। तो आयत नंबर 45 में बता रहे हैं और सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब करते रहो और बिलाशुबा ये गिरान गुजरता है मगर खुशू करने वालों पर नहीं। जो खुशू करना चाहते उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, उनके लिए नमाज भी और सब्र करना दो भी टास्क उनके लिए ईजी है। बट द की थिंग क्या है? नमाज खुशू से जब पढ़ेंगे तो आपके लिए ये थिंग्स आसान हो जाएंगे। आयत नंबर 46 में जो ये ख्याल रखते हैं कि उनको अपने रब से मुलाकात करनी है, उसके पास वापस जाना है, तो जिसको अल्लाह के पास वापस जाने का यकीन है तो उस तरह से वो तैयारी करेंगे। फिर आयत नंबर 47 ए बनी इसराइल तुम मेरे वो इनाम याद करो जो मैंने तुम पर किया है और उसको सारी दुनिया जहान वालों पर मैंने तुमको फजीलत बख्शी। तो अल्लाह ताला क्या करे, बनी इसराइल वालों को सारे ऊपर फजीलत दिए थे लेकिन वो उसका गलत फ़ायदा उठाए। और उस दिन से डरते रहो जिसमें कोई शख्स किसी के कोई काम नहीं आएगा और ना किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी और ना किसी से मुआवजा लिया जाएगा और ना उनको कोई मदद दी जाएगी। आयत नंबर 49 सूरतुल बकरा व इज़ नज्जैनाकुम, मतलब अब कैसा रेस्क्यू करे, कैसा फ़िरौन गर्क हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को कैसा अल्लाह ताला बचा लिए। और जब हमने तुमको आले फ़िरौन से नजात दिलाई जो तुमको ईज़ा पहुंचाते थे और तुम्हारे बेटों को कत्ल करते थे और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा छोड़ देते थे। क्या करते थे? बच्चों को, छोटे बेबीज़ को कत्ल कर देते थे, न्यू बॉर्न बेबीज़ को। और इसमें तुम्हारे लिए बड़ा इम्तिहान था तुम्हारे रब की तरफ से। आयत नंबर 50 स्टॉप, इंशाल्लाह आयत 50 है, यहाँ पर स्टॉप करेंगे। और जब हमने दरियाए शूर को तुम्हारे सबब पहाड़ दिया फिर हमने तुमको डूबने से बचा लिया और फ़िरौन के लोगों को फ़िरौन के साथ गर्क कर दिया और तुम उस वक्त देखते रहते थे। मतलब लिटरली फ़िरौन वाज कमिंग बैक और इन लोग देख रहे थे और गर्क कर दिया अल्लाह ताला। तो यहाँ पर आप देखिए व इस फ़रखना, फ़रखना फ़रक़ा से है, फ़ारक़ाफ़ मतलब कोई चीज़ को फाड़ देना, डिवाइड कर देना। बिकुमुल बहर, पानी और वो लैंड डिवाइड हो गया, पानी में उन लोग गर्क हो गए और लैंड हो गया, ज़मीन हो गई और इन लोग फ़अनजयनाकुम, अल्लाह ताला बचा दिए। व अग़रक़ना, उनको गर्क कर दिए, किसको? आले फ़िरौन को। व अंतुम तंज़ुरून, मतलब तुम देख रहे थे इन लोगों को गर्क कर दिए। इंशाल्लाह विल कंटिन्यू। जज़ाकल्लाह खैर।